नाज़रीन, मिशन इमरान खान की रिहाई। तहरीक इंसाफ ने पहले मरहले का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का धुआंधार खिताब करते हुए कहना था कि हर मंगल को मुल्क भर से MNAs और MPAs अडयाला जेल के बाहर जाएंगे, वरना हम उनको नेम एंड शेम करेंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने वार्निंग जारी करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में हो और उसके नाम पर मुंतखब होने वाले घरों में आराम से बैठें। सोहेल आफरीदी के जारहाना तर्ज सियासत से वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ दोबारा मज़ाहमत के मूड में है। क्या मज़ाहमती सियासत इमरान खान को रिहाई दिलवा सकेगी? वो तहरीक इंसाफ जिनकी आखिरी मुलाकात 4 नवंबर के बाद से इमरान खान से नहीं हुई, वो हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक अफवाहों पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी मुलाकात या वीडियो लिंक से बात करने की डिमांड की है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को वावेला करार देते हुए कहा कि तारीख का सबसे VIP कैदी इस वक्त बानी PTI है। 6 बड़ी बैरिक्स, एक्सरसाइज मशीनें, जाती TV, जाती कुक और देसी मुर्गा उनको दस्तयाब है। तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेल को डेथ सेल करार दे रही है और दूसरी जानिब हुकूमत इमरान खान को तारीख का सबसे बड़ा VIP कैदी करार दे रही है। तो यहां सवाल यह उठता है कि हुकूमत दुरुस्त कह रही है या तहरीक इंसाफ का दावा दुरुस्त है। दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन को मुस्लिम लीग नून रेफरेंडम करार देकर बड़ी फतह करार दे रही है और उसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी DG खान के हल्के NA 185 में धांधली का इल्जाम नून लीग पर लगा रही है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें फिर से जुदा होती नजर आ रही हैं। कौमी असेंबली में सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी से जान छुड़वाना चाह रही है? सवाल बहुत से हैं, इनके जवाबात के लिए हम अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। आज हमारे पैनल में ज़ीशान रफ़ीक वज़ीर बल्दियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या मुश्किल है इस वक्त बानी से मुलाकात करवाने के लिए? हुकूमत तो कहती है उनको VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है, VIP ट्रीटमेंट है। दूसरी जानिब अफवाहें ऐसी कि जिनको आपने ही खत्म करना है, ये बताते हुए एक छोटी सी मुलाकात है, करवा दी जाए, मामला खत्म हो जाए, क्योंकि इस वक्त तो इंटरनेशनल मीडिया में भी यही टॉपिक बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, बुनियादी गुजारिश ये है कि बानी PTI अगर जेल में बंद हैं तो वो किस हैसियत में जेल में बंद हैं? वो एक मुजरम की हैसियत से जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर इस मुल्क का 190 मिलियन पाउंड यानी कि 70 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम साबित हुआ, जो कि एक बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि किस तरीके से इन्होंने जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे, जब वो पकड़े गए UK के अंदर और UK की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की स्टेट के हवाले करने थे, उन्होंने वापस ही उसी के सुपुर्द कर दिए जिसके वो पैसे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो ओपन एंड शट केसेस के अंदर जब ये जेल में होते हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को शर्म करनी चाहिए कि इतने क्लियर केसेस में भी जब आप जेलों में बंद होते हैं और आप के ऊपर साबित हो चुका होता है, तो फिर भी लोग जो है ना वो बिला वजह की वो सियासी अपनी सियासत जो चमकाने के लिए चीज़ें करते रहते हैं। जो है वो उनका कानूनी हक है, उनकी मुलाकातें होती रही हैं, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा इशू नहीं रहा, मुलाकातें उनकी बिल्कुल रही हैं। लेकिन देखें, हर कैदी की मुलाकात एक लिमिटेड अफराद के साथ होती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि उनकी लिस्ट में अगर 1000 बंदा सुबह आ जाए तो सारे के सारे की मुलाकात कराए तो वो कराई जाए। अब ख्वाहिशात के ऊपर जो है ना वो जो है चीज़ें नहीं चल सकती। उनको सारी दिन की आदत है कि वो अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चीज़ें करते हैं, वो बिल्कुल अपनी नवाबी में चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, इसमें चीज़ें हो नहीं सकती। जो रियासत का कानून है उसके मुताबिक ही चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त तो कानून के मुताबिक भी उनकी मुलाकातें नहीं, कानून के मुताबिक बिल्कुल उनकी मुलाकातें हो रही हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये जो बिला वजह का PTI ने एक स्टंट बना लिया हुआ है कि आए दिन को नया बंदा आता है, वो आके कहता है जी मुझे मुलाकात कराने तो मैं धरना दूंगा, और ऊपर से आपने वज़ीर आला KP की जो बातें सुनी हैं, उनका आलम तो असल में ये है कि वो अपने MNA MP को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अगर आप ना आए तो हम आपको जो है ना नेम एंड शेम करेंगे।
ان کو یقین ہے کہ لوگوں نے نہیں آنا. ان کا اصل عالم یہ ہے عوام نکالنا تو دور کی بات ہے, عوام تو ان کے پیچھے سے ویسے ہٹ چکی ہے. ان کے اپنے ایم این اے ایم پی ان کے کہنے پہ نہیں آتے, ان کو یقین ہے اس چیز کا وہ نہیں آتے, اس لیے تو یہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اب یہ اپنی ساری کی ساری سیاست دھمکیوں کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں, تو یہ کام تو نہیں اس طرح ہو سکتا نا جی. اب یہ دیکھیں ضمنی الیکشن ریسنٹلی ہوا, ضمنی الیکشن کے اندر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح حاصل ہوئی ہے, تو پنجاب میں بھی فتح حاصل ہوئی ہے, کے پی کے اندر بھی فتح حاصل ہوئی جہاں پہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, تو لوگوں نے تو ان کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. اب یہ اپنی سستی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں, مختلف قسم کے بیانات دے کے, کبھی دھرنا دے دیں گے, کبھی کچھ کر لیں گے. ان کو چاہیے یہ کہ یہ 13 سال سے کے پی کے اوپر قابض ہیں, 13 سال سے وہاں پہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں لوگوں کا کچھ کریں, لوگوں کے کام کریں. آج الحمدللہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خدمت کی سیاست ہے اس کو پوری پنجاب کی عوام نے اکنالج کیا ہے. پنجاب کے مختلف کونوں کے اندر جب ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں تو اس کو لوگوں نے اکنالج کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے. اور کے پی کے اندر یہ اپنی سیٹ جو ہے نا وہ ہار گئے. لیکن ان کے اپنے لیڈر آف اپوزیشن تھے, دیکھیں ان کے اپنے لیڈر آف اپوزیشن تھے پہلے وہ عمر ایوب صاحب, وہ اپنے گھر کی سیٹ ہار گئے, ان کی حکومت ہے وہاں پہ. تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کون اس ملک کو بنانے سنوارنے میں لگا ہے, کون اس ملک کے لیے کام کر رہا ہے, اور کون جو ہے نا اپنی ذات کے آج بھی اپنی ذات کے نشے سے باہر نہیں آ رہا, آج بھی اپنی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ پاکستان کے مفادات کو بھینٹ پہ چڑھانے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے. تو یہی ان کی سیاست ہے, اس لیے تو ان کا برا حال ہے آج. چلیں یہی جواب لے لیتے ہیں. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب, ابھی ہم نے دیکھا ذیشان رفیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ تو اب اپنے گھر کی سیٹ ہار گئے ہیں, تو کیا ہوا کہ اپنے گھر کی سیٹ آپ اتنی آسانی سے ہار گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا, ان کو کیا سمجھ نہیں ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں لوگ بڑے بیوقوف ہیں اور چیزوں پہ برگلا جائیں گے. 8 فروری کے الیکشن کا سب کو نہیں پتا انہوں نے چوری کی ہے, ڈاکے ڈالے ہیں, اور ابھی 1-2 الیکشن پہ ڈاکے ڈالنا کون سا مشکل کام تھا. دیکھیں الیکشن کمیشن 22 فیصلے کر رہا ہے, اور ان کے 11 تو ان کے مقابلے میں کوئی تھا ہی نہیں. وہاں مسلم لیگ ورسز مسلم لیگ تھا, اور وہاں جیت کر کہتے جی ہم نے پورا پاکستان جیت لیا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے, قرار دے رہے ہیں اس کو ریفرینڈم قرار دے رہے ہیں. عجیب بات ہے یار. آفرین. اور یہ کہہ رہے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون سا کام کر رہے ہیں وہاں پہ, کہ جی بس لوگ بڑے مطمئن. ذرا گلی میں نکلے تو صحیح نا, کہیں کیمرہ لے کر نکلے تب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو لوگ کتنے یاد کر رہے ہیں. آپ نے کوئی ریلیف تو دیا نہیں ہے عوام کو, کیا دیا ہے عوام کو؟ اچھا شوکت یوسف صاحب, ایک اور جو نیریٹو جو بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے عوام آپ سے بہت تنگ ہیں, ان کو کوئی اور آپشن نظر آئی تو انہوں نے جا کے اس کو ووٹ دیے, اور آپ کی اس طرح سے سیٹ آپ کے ہاتھوں سے آپ کے گھر کی سیٹ چلی گئی. ایسی ہے, دیکھیں انہوں نے جو خالی کرائی تھی نا, تو ہمیں دینے کے لیے تو نہیں خالی کرائی تھی. جو انہوں نے خالی کرائی تھی اس لیے عمران خان نے کہا تھا کہ بائیکاٹ کر لو, یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا کہ 2 سیٹوں پہ ہم لڑیں. تو یہ تو عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو سیٹیں نہیں دیں گے. اچھا تو یہ چیز تو پھر آپ کو اگر تھا بائیکاٹ تھا تو فل فلیج بائیکاٹ ہوتا, اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوتی. یہ 2 سیٹس اور اس کے اوپر پھر اس طرح سے کرتے, کیونکہ اس وقت سیاست کا موضوع صرف وہ 2 سیٹس ہیں. تو آپ کو نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا ایک جو ہے آپ سے ایک غلطی ہو گئی اس تمام معاملے میں؟ نہیں غلطی, دیکھیں ظاہر ہے وہ جو کنٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے ان کی آبائی سیٹیں تھی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری آبائی سیٹیں خالی رہیں. پھر اس وجہ سے ان کی ضد تھی, اس ضد کی وجہ سے پارٹی نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کر لیں, آپ کی مرضی. لیکن عمران خان کی بات تو سچ ثابت ہوگی. پھر دوسری بات یہ کہ جی اچھا ٹھیک شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کی آواز اس وقت نہیں آ رہی. حسن مرتضیٰ صاحب سے بات کرتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, اس وقت یوں لگتا ہے کہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, اور خاص طور پر NA 185 کا جو تمام صورتحال بنی, اس میں کیا صورتحال ہے؟ آپ کو اب اپنے اتحادیوں پر ہی شک ہونے لگا, آپ نے بھی دھاندلی کے الزامات لگا دیے, تو آخر ہونے کیا جا رہا؟ بہت شکریہ جی. کوئی ایسی دوریاں نہیں بڑھ رہی, جہاں پر تھے وہیں پر ہیں. پہلے دن سے ہی ہم اتنے قریب کوئی نہیں ہے کہ اب کوئی تھوڑا نہیں ہوا تو دوریاں بڑھ جائیں گی. اتنا ہے کہ ہے PMLN کے ساتھ تو جو چلنا ہے وہ بس اسی طرح ہی ہے کہ
جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم دے سکتے ہیں وہ دینا ہی ہے. لینے والا تو یہاں سے کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا. موجودہ صورتحال جس میں آپ جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپیس نہیں دیتی. اس میں وعدوں کی، ان میں معاہدوں کی وہ بھی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. اس میں باقی جو چیزیں ہیں، حکومتی وسائل، وہ سارا کچھ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اچھا، آپ نے اگر تو کسی کے حسن ساتھ مرتضیٰ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ نے تو وزارت عظمیٰ دے دی ان کو، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا 1 سیٹ کا ان کی طرف سے، تو پھر وہ سیٹ بھی آپ کو نہیں ملی. دیکھیں، لینے دینے کا اگر زیادہ دے دیا اور تھوڑا لے لیا، مقصد وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے اتحادی ہیں یا کوئی حکومت اتحاد میں چل رہی ہے تو آپ کے اتحادی آپ سے خوش ہونے چاہیے. ہماری حکومتیں ہمیشہ اتحاد میں چلتی رہی ہیں. آج بھی اگر آپ کاف لیگ سے پوچھیں تو وہ کہے گی کہ ہمارا وہ آئیڈیل ٹائم تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، کبھی کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی. تو یہاں پہ تو یہ چند ایک دوست ہیں جو وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، وگرنہ تو بات انگلیاں توڑنے کی بھی ہوتی ہے، بات آنکھیں نکالنے کی بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں. اچھا، ٹھیک، آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا. اچھا ذیشان رفیق صاحب، آپ کو تو وزارت 2 دفعہ مل گئی ہے. اس تمام ماحول میں تو 1 سیٹ دے دیتے اگر آپ پیپلز پارٹی کو، تو شاید ان کے گلے شکوے آپ سے جو اس وقت ہیں وہ نہ ہوتے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کا جو اتحاد رہا ہے اس سے پہلے بھی اور آج بھی ہے، وہ ان سیٹوں اور ان چیزوں کی وجہ سے یا ان چیزوں سے نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی وہ بڑا مشکل ٹائم تھا. اس وقت جو بھی پارٹیاں حکومت میں آئی تھی وہ کوئی سونے کی سیج نہیں تھی، وہ کانٹوں کا بستر تھا. اس کی وجہ سے ہم نے اپنی سیاست کا نقصان کیا، لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھی. پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچا ہوا تھا. پاکستان کی اکانومی بالکل جو ہے نا تباہ حالی کا شکار تھی. اور اگر اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ فیصلہ نہ کرتی ہیں جو آج وقت نے ثابت کر دیا ہے، تو آج الحمدللہ جو پاکستان نکل کے اس تمام مشکلات سے آج جو پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے، پاکستان کی اکانومی آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان ایک خوشحال ملک بن رہا ہے، پاکستان کے عوام کو ان کے ثمرات مل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل ڈیسیژن جن جماعتوں نے لیا، آج لوگ اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو بنانے والے ہیں، چاہے انہوں نے اپنی سیاست کی قربانی اس کے اوپر دی. کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی جو لالچ تھے یا اپنی ذاتی سیاست تھی اس کے لیے پاکستان کو قربان کرنے کی کوشش کی. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں جو شوکت یوسف زئی صاحب، یہ بتائیں، یہ وہی لوگ ہیں نا جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے تھے کہ پاکستان کو قرضہ مت دیں، اور ابھی یہ خود مان رہے ہیں کہ جی 2 سیٹوں پہ ہم نے فائنلی لڑنے کا فیصلہ کیا، تو پٹ چکے ہیں بری طرح سے. ان کے اپنے گھر کے اندر جو ان کا حال ہوا ہے، تو پبلک کس کے ساتھ ہے، اس کا کیا معیار ہوگا؟ obviously ووٹ سے زیادہ بہتر کیا معیار ہو سکتا ہے؟ ضمنی الیکشن جب یہ حکومتوں میں تھے تو یہ بھی ضمنی الیکشن لڑا کرتے تھے، یہ سارے ضمنی الیکشن ہارا کرتے تھے. دھاندلی کہتی ہیں جو ڈسکا میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، میرا حلقہ وہ وہاں پہ انہوں نے کوشش کی اور بری طرح بے نقاب ہوئے. اگر ہم نے کچھ ایسی کوئی صورتحال کی ہے تو سامنے لے کے آئے کوئی ایسی چیز. کوئی کسی کے پاس کوئی ایسا کوئی چیز ہے کوئی نہیں ہے. ان کی اپنی گورنمنٹ تھی وہاں پہ کے پی کے اندر، تو یہ وہاں پہ ان کی اپنی مشینری تھی ساری کے ساری. دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ عوام نے اس وقت جو ہے نا وہ جو اپنی ذات کی اپنے مفادات کی سیاست کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے. عوام کو معلوم ہے کہ کون ان کے لیے کام کر رہا ہے. آج اگر حکومت پنجاب، جو کہ میں انگلیوں پہ اگر انیشیٹو گننا شروع کر دوں تو میں شاید آپ کا پورا پروگرام اس پہ لگ جائے کہ آج سینکڑوں انیشیٹو میں حکومت پنجاب کے، کسان کارڈ ہو، اس میں اپنی چھت اپنا گھر ہو، اس میں ستھرا پنجاب ہو، اس میں ہونہار پروگرام ہو، اس میں بے تحاشا دہی رانی پروگرام ہے.
اس کے علاوہ بے تحاشا پروگرام ہیں بالکل جو اس ٹھیک کے اوپر کیے ہیں. آج ہمارے یہ پروگرام لوگوں کو اس کے ثمرات مل رہی ہیں. یہ 13 سال سے وہاں پہ قابض ہے, 13 سال سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ کے پی کے اندر بیٹھی ہے. ان کے پاس ایک انیشیٹو گرانے کو نہیں ہے. 4.5 سال انہوں نے پنجاب کو حکمرانی کی, ان کے پاس کوئی ایک انیشیٹو نہیں ہے جو انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈیلیور کیا ہو. کوئی ایک کام نہیں ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو. تو اس طرح کی جب حکومتیں کریں گے تو لوگ بھی ان کا یہی حال کریں گے. ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے, ان کی سیاست اللہ کے فضل سے ختم ہو چکی ہے آج کے دن میں. چلیں ٹھیک. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب, جو اب صورتحال بنتی جا رہی ہے, اب تو آپ نے اپنے کھلاڑیوں پر ہی تلوار لٹکا دی ہے کہ جناب جو وہاں پر نہ پہنچا وہ جو ہے اس کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا. اور سہیل آفریدی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ وہاں پر آپریشن کیا جائے گا. تو کس نے اطلاع دے دی, اور اب میرے خیال سے آپ نے اپنے کھلاڑیوں پر سختی کر دی ہے؟ چار 5 بندوں کا نام تھا ملاقات کی, آج پھر نہیں چھوڑا. یہ ختم ہو گئی. جب سیاست ختم ہو گئی تو آپ ڈرتے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سیاست ختم ہو گئی. یہ ڈر ہی کافی ہے آپ کے لیے. اور کو اٹھا لیا ہے, کون سی معیشت کو اٹھایا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ اگر آج نہ ملے تو یہ ہماری معیشت کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا قرضہ 40,000 ارب کا قرضہ لیا ہے, اور یہ ہمیں بتاتے ہیں ہم نے 100 سے زیادہ کارخانے سے پنجاب میں بند ہو گئے ٹیکسٹائل کے.